पीछे मुड़कर देखे, बोले मुझको? कहा? हाँ पी को। कहा कहिए मौली साहब, सब कुशल मंगल खैरियत? का साहब ठीक है। कहा कहिए क्या आदेश है? कहा रे आपको बाबा जमालुल औलिया ने बुलाया है, चलो। पंडित जी बोले मौलवी साहब मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, सिर्फ नाम सुना हूं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बुलाए हैं तो चलूंगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, मैं पहले क्रिया कर्म कर लूं तब चलूंगा। मौलाना बोले क्रिया कर्म नहीं, पहले वहां चलो। बोल दो, अरे बोलो जोर से। जब पंडित जी चल पड़े जमालुल औलिया की बारगाह में, तब मौलाना ने दांत पीस कर कहा चलो बच्चू, जाने के बाद इस लायक बचबे नहीं करोगे कि वहां फिर वापस लौटने की नौबत आएगी। चलो। जैसे ही पंडित जी आए वैसे ही जमालुल औलिया देखकर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाए पंडित जी आ गए? कहा हुजूर आ गया। तब जमालुल औलिया फरमाते हैं पंडित जी देखो ना, इन साल बड़ा गड़बड़ हो गया। का क्या हो गया? जमालुल औलिया फरमाते हैं देखो ना, कोई हाफिज कुरान नहीं मिल रहा है, तरावी कैसे होगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि पंडित जी इन साल तरावी तुम ही पढ़ा दो। पंडित जी बोल पड़े हुजूर मैं पंडित हूं, पंडित। जमालुल औलिया फरमाते पंडित हो तो क्या हुआ, तरावी पढ़ा दो। पंडित जी कहते हुजूर मुझको तो पहला कलमा भी याद नहीं, ये 30 पारा कैसे सुनाऊंगा? जमालुल औलिया कहते पंडित जी हिम्मत मत हार, हिम्मत करना तेरा काम, पढ़ाने के लायक बनाना मेरा काम। पंडित जी नहा कर आए हो? हाँ। पाक पवित्र हो? हाँ। जरा मेरे करीब आजा। आ गए। जरा मेरी बाहों में बाहें डाल दिया। जरा मेरे सीने से सीना सटा दिया। जरा मेरी नजरों में नजरें डाल लिया। अब जमालुल औलिया फरमाते पंडित जी जब बाजुओं में बाजू डाल दिया, सीने से सीना सटा दिया, नजरों से नजरें मिला लिया, तो पूरी ताकत से पकड़कर मुझको दबोच भी लिया। तब जमालुल औलिया फरमाते पंडित जी जब सीने से सीना सट गया, नजरों से नजरें मिल गई और दिल से दिल जब करीब हो गया, तो जिस तरह बचपने में अपनी माँ का दूध पीते थे, मेरी जबान अपने मुंह में डालकर पीना शुरू कर दे। पंडित जी मुंह में जबान डालकर पीने लगे। अभी पंडित ने थोड़ी ही देर जबान पिया था कि जमालुल औलिया फरमाते पंडित जी बोल कहां तक पहुंच गए? पंडित बोल पड़ा हुजूर 10 पारा मुकम्मल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा आप कहां तक पहुंच गए? कहा 20 पारा मुकम्मल हो गया। जमालुल औलिया थोड़ी देर के बाद फरमाते पंडित जल्दी बोल नहीं तो सीना फट जाएगा। कहा 30 पारा मुकम्मल हो गया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कलकत्ते में जितने जलसे होते हैं, मैं समझता हूं कि इसका असर सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के मोहल्ले के खुले हुए क्लब पर पड़ जाए तो जिस इनकलाब और क्रांति का इंतजार बरसों से किया जा रहा है वो 24 घंटे के अंदर आ जाए। क्लबों में कलर की टीवी तो मिल जाएगी, कैरम बोर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन कुरान करीम नहीं मिलेगा। याद रखना, दिल की डायरी पर इसे नौजवानों नोट कर लेना। आओ चलो देखो कुरान, मोहब्बत से बोल दो, बोल जोर से बोल। तेरी जिंदगी का हिस्सा किस कदर धरती के कलेजे पर बोझ बन चुका है।
کہ تم اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم کیرم بورڈ کی گوٹیوں سے پاس کرتے ہو اور کلر ٹی وی کی اسکرین پر گزارتے ہو، لیکن ان مشکلوں کا تصور بھی تیرے پاس نہیں ہوگا جو مشکلیں کربلا کے میدان میں سامنے آئی تھی۔ محرم کی 9 تاریخ خاندان رسول کے بہت سارے شہزادوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ قرآن دیکھو، سنو گے؟ سنو گے؟ ہے برداشت کر لینے کا جگر؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ توجہ چاہوں، 9 تاریخ ہے، خاندان رسول کے بہتیرے شہزادوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اچانک رسول کریم کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی بیٹی، سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب اپنے خیمے سے نکل کر حسین کے خیمے میں داخل ہوتی۔ بہن کے قدموں کی آہٹ سے حسین نے سمجھ لیا کوئی اور نہیں، یہ میری بہن سیدہ زینب ہے۔ بولو بولو بولو، ماحول بناؤ۔ یہ سیدہ زینب ہے۔ سیدہ زینب حسین کے خیمے میں داخل ہوتی، سلام کرتی۔ امام حسین اپنی بہن سیدہ زینب کے زلفوں کو چومتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے حسین کے دست کرم کو چوم لیا ہے۔ دونوں بیٹھ گئے۔ زینب حسین کو دیکھ رہی ہیں، حسین زینب کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لمحے بیت گئے، کچھ وقت گزر گیا۔ حسین مجتبیٰ فرماتے میری پیاری بہن زینب، تو نے بار بار دیکھا ہے مجھے، لیکن آج اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو زینب؟ سیدہ زینب فرماتی حسین آج اپنی زینب کو دل کھول کر دیکھ لینے دے، پتہ نہیں کل سے زینب اپنے حسین کو دیکھ سکے گی کہ نہیں۔ اچانک اتنے میں دل کا زخم پھر ہرا ہو گیا اور سیدہ زینب پکار پڑی حسین، مدینے سے چلے تھے، راستے میں راتیں بہت گزری، لیکن اتنی مشکلوں کی رات نہیں تھی۔ نانا کا شہر مدینہ چھوڑا حسین، جدائی کی رات تھی، پھر بھی اتنی خطرناک اور اتنی لمبی رات نہیں معلوم ہوئی۔ آج کی رات اتنی لمبی ہے کہ یہ مصیبت کی رات کٹتی نہیں۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ چلو چلو ننھے علی اصغر کے جنازے پہ سر پیٹ کر رو لیا جائے، علی اکبر کے کٹے بازوؤں کے پاس ماتم کر لیا جائے، آنو محمد کے لوٹے بچپنے کے پاس بیٹھ کر رو لیا جائے، بلکہ حسین فرماتے میری بہن زینب، ارے یہ مصیبت والی رات کٹ نہیں رہی ہے تو چلو مل کر کے قرآن کی تلاوت کیا جائے، قرآن کی تلاوتوں کی برکت سے مصیبت کی رات جدا ہو جائے گی۔ بولو بولو بولو۔ گویا کربلا سے یہ پیغام مل گیا، مشکلیں گھیر لے تو قرآن پڑھو، حالات مخالف ہو تو قرآن پڑھو، ہاری ہوئی جنگ جیتنی ہو تو قرآن پڑھو، ماں باپ کی مغفرت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو،
زمین کے نیچے کا خزانہ معلوم کرنا ہے تو قرآن پڑھو، عرش اعظم کے کنگوروں کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھو، کفر کی حرکتوں کو جاننا ہو تو قرآن پڑھو، یہودیوں کا مکر سمجھنا ہو تو قرآن پڑھو، منافقوں کی تاریخ جاننی ہو تو قرآن پڑھو، اور جن کو مصطفیٰ نے مسجد نبوی سے نکالنا ہے انہیں سمجھنا ہو تو قرآن پڑھو۔ بولو 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 بولو۔ اب آئیے تھوڑی سی توجہ کر لیجئے تو ایک نمونہ اور بھی رکھ دوں، لاسٹ سنیں گے؟ سنیں گے اور زور سے بول دو۔ اچھا وہ کنارے والے ہیں اور یہ سائیڈ والے ہیں، یہ دونوں مل کر کے ایک ساتھ اگر صرف ایک بار باواز بلند کہہ دیں یا رسول اللہ، زور سے بول، عادت ڈال کر رکھو، کام آنے والی چیز ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ کیسے؟ تو ایک بار اترا اسی ہاوڑا اسٹیشن پر، اتنا لمبا جلوس کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا یہ نکلا کہاں سے ہے، جائے گا کہاں تک۔ میں نے کہا مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نہ اس کی ابتدا سمجھ میں آ رہی ہے نہ انتہا، پوری ٹریفک بلاک ہے، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا کدھر جائے گا یہ۔ گھنٹوں بیت گئے، جا رہا تو جا رہا، بس ایک ہی نعرہ لگاتا تھا، انقلاب زندہ آباد۔ کیا بولتا تھا؟ میں نے کہا مولانا ایک کام کیجئے، یہ بیچ میں جو ڈنڈا لے کر کے مونیٹنگ کا کام کر رہا ہے اس سے پوچھئے کہ جانا کہاں ہے جلوس کو۔ اگر چیف منسٹر کے نواس پر جائے گا تو ہم لوگ راستہ بدل لیں گے، گورنر ہاؤس جائے گا تو بھی راستہ بدل لیں گے۔ مولانا نے بڑی ہمت کر کے پوچھا ایک سے کہ اوئے جلوس تیرا کدھر جائے گا؟ بجائے جواب دینے کے زور سے بولا انقلاب زندہ آباد۔ کمال ہے۔ میں نے کہا اسے تو پتا ہے لیکن بتا نہیں رہا ہے، ایسا کیجئے کہ جو بالکل آخر میں ہے اس سے پوچھئے کہ جانا کہاں ہے۔ جب بالکل لاسٹ والا آیا تب مولانا غلام مصطفیٰ حبیبی نے پوچھا بھائی صاحب نکال کر جلوس لمبا لے کر جا رہے ہو یہ تو بتا دو کہاں جاؤ گے؟ تو جو بالکل پیچھے تھا وہ بھی بول پڑا ہمیں بھی معلوم نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ میں نے کہا جب تجھے یہی پتا نہیں جانا کہاں ہے تو یہ پیچھے پیچھے کیا کر رہے ہو؟ توجہ چاہو تو پچھلا جواب دیتا ہے کہ جانا کہاں ہے اگلا جانے، مراد کہاں پوری ہوگی اگلا جانے، ڈیمانڈ کہاں مانا جائے گا اگلا جانے، مطالبہ کہاں پورا ہوگا یہ اگلا جانے۔ میرا کام اتنا ہے کہ جو گاؤں سے لوگ آئے ہیں یہ کلکتہ کی بھیڑ میں بہک نہ جائیں، گھیر کر بچائے رکھنا میرا کام، مطالبے کو پورا کروانا اگلے کا کام۔ بولو بولو زور سے بولو۔ اب بلیاوی کو کہنے کی اجازت دے دو کل میدان قیامت میں 1,23,000 کم و بیش پیغمبروں کے پاس تم دوڑ کر کے چلے جاؤ گے، ہر جگہ سے تھک ہار کر واپس آؤ گے۔ جب واپس لوٹو گے واپسی کے بعد جب عیسیٰ روح اللہ کے قریب آؤ گے تو عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے آج رب کسی کی نہیں سنے گا، اگر سنے گا تو صرف اپنے رب کی، اپنے محبوب کی سنے گا۔ دیکھو میں تیری مدد تو نہیں کر سکتا لیکن میں اس رسول کا پتہ بتا دیتا ہوں، وہاں چلے جاؤ۔ جیسے ہی سنے گی امت کہ رسول کا پتہ بتا دیتا ہوں ویسے ہی نبی کی امت پکار پڑے گی یا رسول اللہ۔
زور سے بولو اور زور سے بولو. اب نبی کی امت کا قافلہ چلا ہے. سارے پیغمبر دیکھ کر پوچھیں گے گنہگاروں کدھر چلے, پاپیوں کدھر چلے, سیاکاروں کدھر چلے, عیاشیاروں کدھر چلے. اس وقت ہم یہ نہ کہیں گے کہ مغفرت کے لیے جا رہے ہیں, بلکہ امت پکار کر کہے گی. لوگ کہیں گے جا کہاں رہے ہو؟ جواب ملے گا یا رسول اللہ, صدا ہوگی یا حبیب اللہ, صدا ہوگی یا نبی اللہ. اب ذرا ذہن کو قریب کر لو. غوث العظم, پیرانے پیر دستگیر, پیرانے پیر دستگیر سب کو پیچھے سے ہٹائے جائیں گے. لائن سے ہٹنا مات, ورنہ قیامت کی بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے. تو بچا کر پہنچا دینا عبد القادر کا کام, اور رب سے امت کو بخشوا دینا رحمت للعالمین کا کام. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن واحد کتاب ہے. اچھا ایک بات بتاؤ کہ میڈیکل کی کتاب کوئی رکشہ ٹالنے والا جاہل پڑھ سکے گا؟ پڑھنے کا رائٹ ہے؟ ارے بولو. اچھا دیش کا سمویدھان کوئی مورکھ گوار پڑھ سکے گا؟ پڑھنے کا رائٹ ہے؟ نہیں. لیکن قربان جاؤ, قرآن جو پڑھا ہے وہ بھی پڑھے, اور جو نہیں پڑھا ہے وہ بھی پڑھے. تو آپ کہو گے پڑھنے والا تو پڑھ لے گا, ان پڑھ کیسے پڑھے گا؟ تو یہی تو قرآن کا اعجاز ہے. پڑھنے والے کو پڑھنے کا ثواب ملے گا, نہیں پڑھنے والے کو دیکھنے کا ثواب ملے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس لیے مسلمانوں, بالخصوص کلب کے نوجوانوں, کیرم ہٹاؤ قرآن لاؤ, ٹی وی ہٹاؤ کنز ایمان لاؤ. تم اگر 1 گھنٹہ روزانہ صرف کلبوں میں قرآن پڑھنے کا انتظام کر دو, تو جس انقلاب کا انتظار تم برسوں سے کر رہے ہو, اس کی آمد کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, تم اپنی آنکھوں دیکھ لو گے. حضرات, جن حضرات نے یہ کھولو, جن حضرات نے مدرسہ اشتیاق العلوم غریب نواز کا تعاون کیا, یہ ان کا کمال نہیں ہے کہ انہوں نے تعاون کیا, یہ رحمت عالم کا کرم ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے مہمانوں کے لیے اس کی دولت پسند کر لیا. ایک صاحب مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مجھ سے بول پڑے پچھلے رمضان میں, بلیاوی صاحب 10 لاکھ کی گاڑی پر آتے ہو چندہ مانگنے پٹنے میں, اور 2-4 آگے پیچھے ہوتے. میں نے کہا کہ 10 لاکھ کی گاڑی سے چندہ مانگنے آتا ہوں, بھیک مانگنے نہیں آتا ہوں. اور چندہ بھی مانگتا ہوں تو راجہ مہاراجہ کی طرح, 200-500 کی میں رسید ہی نہیں کاٹتا ہوں. تیرے کو معلوم ہے نا؟ بلا وہ تو میں جانتا ہوں. میں نے کہا تو پھر, اور سب کی نہیں لیتا ہوں, جس کی دولت اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے اسی کی لیتا ہوں. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مدرسہ جن حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو پیدا کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ مل کر دعائیں دیں کہ کلکتہ جیسے مہنگے شہر میں
جہاں کھڑا ہونے کے لیے بھی ٹیکس لگتا ہے، اس شہر میں رسول کے گھر کے لیے زمین کا اتنا سا ٹکڑا اشفاق صاحب نے دیکھ کر اپنے خاندان کے لیے جنت میں مکمل کمپلیٹ گھر نہیں محل کا ویوستھا کر لیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور حضرت حافظ کلیم صاحب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ لوگ آنکھوں سے دیکھ کر وہ کمال نہیں پیدا کر پاتے جو یہ مرد قلندر آنکھوں سے نہیں قرآن کی نظروں سے دیکھ کر یہ چمتکار پیدا کیا ہے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ حافظ کلیم صاحب کی کاوشیں کم ہوتی ہیں، ان کے سینے میں جو قرآن کریم کی نعمت ہے اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غریب نواز کی چوکھٹ کے صدقے مدرسہ غریب اشتیاق العلوم کو عروج عطا فرمائے۔ حضرات وقت نہیں ہے، میں نے ہر چند کوشش کیا تھا کہ 1 سے 1:30 بجے تک باری آ جائے، تو آج میں موڈ بنا کر کے چلا تھا کہ 2 کا بڑی طبیعت سے 2 چیپٹر ٹچ کروں گا، ایک ہنسا اور دوسرا بکتا ہوا فتویٰ، لیکن جو حفاظ قرآن کی سجی سجائی فوج دیکھا ہے تو دل نے چاہا کہ غیر اللہ کا ذکر بند کر کلام اللہ کا ذکر شروع کر۔